बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं पत्रकार जनाब आपके फेवरेट बिशारत राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं बीएन न्यूज़ के लिए। बहुत शुक्रिया बिशारत साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताएं, एक तो अनोखी किस्म की काज लिस्ट जारी की गई है, उसकी वजूहात क्या सामने नजर आ रही हैं? दूसरा, एक बड़ा इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है और सबसे अहल कैंडिडेट कौन है उस सीट को फिल करने के लिए? उसके बाद जनाब जस्टिस मंसूर और काजी साहब का जाते जाते एक मैच पड़ेगा और काजी साहब फुल कोर्ट से जो खिताब करेंगे वो खिताब क्या होगा? पहले बताएं, ये काज लिस्ट आपने भी देखी, जब से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह बेंच तश्कील दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। ये जो जाते जाते फुल कोर्ट की बात की आपने, बीच में रुकते रुकते आपने बोला कि नहीं बोला? नहीं, शायद रुकते रुकते नहीं, रुकते मैंने रुकते बोला है एक साथ ही आपको बोला। पता है कि वो जाते जाते जा रहे हैं। हम्म। जो काज लिस्ट से इस्तीफा जारी हुई जजेस रोस्टर की, वो एक अजीब व गरीब किस्म का जो है ना वो जजेस रोस्टर जारी हुआ है। हम्म। मुझे अरसा हो गया अदालतें कवर करते हुए। अदालतों के जो दर व दवार है, कसर अदालत के जो सबसे बड़ी इंसाफ फरामी की जो पाकिस्तान के अंदर अदालत है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसे कहते हैं, और फिर अदालत आलिया जिसे कहते हैं, हाई कोर्ट, इनके दर व दवार से काफ़ी अशनाई है। वो भी मुझे जानते हैं उनके दर व दवार। हम्म। ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि 6 दफ़ा जो बेंच तश्कील दिए गए। अमूमन ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच होता है या 3 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच ही होता है। हम्म। एक सिंगल बेंच, 1 रुकनी तो होता ही नहीं। लेकिन अब की बार एक 4 रुकनी बेंच की भी तश्कील हुई है, और वो काज़ी उल क़ज़ा जनाब, आपके अर्दिल अज़ीज़ काज़ी, मेरे भी अर्दिल अज़ीज़ काज़ी उल क़ज़ा, वो सब मेरे नहीं है, मैं हल्फन कहता हूँ। वो पाकिस्तान पूरी आवाम के अर्दिल अज़ीज़ काज़ी उल क़ज़ा और हैं। ये तो कमेंट्स में आप पढ़ लीजिएगा कितने हैं। नहीं, वो मैं कमेंट्स वाली बात नहीं है मुग़ल साहब। वो एक ख़ास तबका फ़िक्र तो का चाहने वाला तो है ना, जो नून गुन्नू से नून अस्तगफिरुल्लाह। गुन्ने जो हैं, हम्म। मैं उन्हें उनकी बात कर रहा हूँ, हम्म। नून गुन्नों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने साथ 4 रुकनी बेंच की तश्कील की है। ये पहली दफ़ा हुआ ना, आप उसे वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कोई। इवन कभी होता ही नहीं है नहीं, ऐसा ना। कभी नहीं, वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि ये लार्जेस्ट बेंच है, ये कोई मखसूस बेंच है या कौन-सा बेंच है, कुछ नहीं। हम्म। बस जस्ट लिखा हुआ है 4 रुकनी बेंच। वाह। ये पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि कुछ साथ लिखा हुआ नहीं है और 4 रुकनी बेंच की तश्कील हुई है। रही बात जो आपने बात की कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के जो 7 सितंबर को फुल कोर्ट जो रेफरेंस हो रहा है, अमूमन ये होता है जब अदालती साल शुरू होता है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान बार कौंसिल का जो चेयरमैन होता है वो, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इंक्लूडेड काजी उल क़ज़ा जो भी हों, वो मुखातब होते हैं उस अदालत से। और होता ये है कि जो आने वाला जो साल होता है, अदालती साल, जो चीफ जस्टिस होता है वो गुज़रे हुए साल की अपनी कारकर्दगी वहाँ पेश करता है, और आने वाले के उसका जो चीज़ होती है कि वो उसने मुस्तकबिल में क्या सोच रखा होता है, वो वहाँ बयान करता है। लेकिन जो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जो 7 सितंबर को फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा है, उसमें मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, वो ये देखनी है कि क्या काज़ी साहब बार से, बेंच और बार का बड़ा ताल्लुक होता है आपको। इस वक़्त बेंच और बार, जिस तरह वो शहबाज शरीफ के बकौल सिपहसालार बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं और सिपहसालार यकजन दो कालब। इस वक़्त बेंच और बार यकजन दो कालब है। सही। काज़ी साहब ठीक कर रहे हों, बार उनके साथ खड़ी होती है। काज़ी साहब का फैसले ठीक ना हों, बार उनके साथ खड़ी होती है। काज़ी साहब ने साफ़ियों को कटहरे में खड़ा करना हो, बार उनके साथ खड़ी होती है। काज़ी साहब ने किसी को उनको मकसूद हो कि मैंने इसको कटहरे में खड़ा करके इसको बेइज़्ज़त करना है, तो बार खड़ी होती है, जेआईटी फौरी बन जाती है, तश्कील होती है, बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। क्या काज़ी साहब 7 सितंबर को बार से ये मुखातब होकर कहेंगे कि मैं 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहा हूँ? ये मेरे लिए देखना सबसे बड़ी हुकूमत इम्पोर्टेंट दावे चीज़। तो कर रही है, वो कह रहे हैं कि मैं रिटायर हुकूमत हूँ। तो दावे कर रही है ना, हाँ। लेकिन अब देखिए जो इस वक़्त इस्लामाबाद एक अफ़वाहों की
پھیلا ہوا ہے نا اس کی فضا میں، اسلام آباد کی فضاؤں میں جو افواہ سازی ہے اور بڑی گرم ہے افواہ سازی، اس افواہ کو جو ختم کرنے میں جو سب سے عام کردار ہے نا وہ ہے قاضی القضا کا۔ ہاں بول دیں۔ اگر انہوں نے اب دیکھیں قاضی القضا مختلف چیزوں کو لپیٹے میں لیتے ہیں، جب وہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہوں، عمران خان کے حوالے سے ہو، کیس شمال کا لگا ہو تو وہ گھوم کے عمران خان پر آ جاتا ہے، جیسے نظر ثانی فیض آباد دھرنا کیس جو نظر ثانی لگی ہوئی تھی وہ اس میں انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری پر پتہ نہیں کب سے انہوں نے غصہ سنبھال کے کھنس پال رکھی تھی، وہ انہوں نے نکالی کہ بھائی ایک آتا ہے کینیڈا سے یہاں تقریریں کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے اس دھرنے سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو خاتم رضوی صاحب نے دھرنا دیا تھا بیچ میں، پھر وہ مرگلہ ہلز والا معاملہ ہو تو وہ 190 ملین پاؤنڈ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں جناب، وہ گھر سے سوچ کے آتے ہیں نا یہ کرنا، وہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں، اس کو لپیٹے میں لے لیتے ہیں جناب، کلاوا مار دیتے ہیں اس کو بھی نا۔ پھر جس طرح جنرل فیاض حمید کا وہ شوکت صدیقی کیس ہو اور باجوہ کا نام آئے تو کہتے ہیں کہ نہیں باجوہ کو چھوڑ دیں، یہ وہ تو چیف آف آرمی ویل لیفٹ، وہ چیف آرمی اسٹاف تھے۔ اچھا یہ فیاض حمید کام کر رہا تھا، اس کا موٹو کیا تھا یا اس کا بینیفیشری کون تھا، یہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ مطلب وہ کلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ بندہ جو سامنے کھڑا ہے نا یہ کہ جس کا بینیفیشری عمران خان تھا، وہاں اس کو لپیٹے میں لے لیا۔ پھر انہوں نے جناب جب کیس ہوتا ہے بیریا ٹاؤن والا اس میں بھی عمران خان کو لپیٹے میں لے لیا۔ اب بیریا ٹاؤن کا بھی ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ دیا انہوں نے۔ مشرق بینک کہتا ہے جناب کہ وہ دیکھیں مشرق بینک میرا تو نہیں ہے نا، وہ تو ایمریٹس کا ہے نا، امارات کا ہے۔ مشرق بینک رپورٹ دیتا ہے کہ وہ پیسے جو پاکستانی حکومت کو بھیجے گے وہ ملک ریاض نے اور اس کے بہو کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے جو ہے نا وہ گئے۔ قاضی صاحب نے مشرق بینک کی رپورٹ کو سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے سرے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 7 سپٹمبر کو، اچھا پھر ایک اور مسئلہ وہ قاضی صاحب 7 سپٹمبر کو جو فل کورٹ ریفرنس ہو رہی ہے نا جس میں خطاب کریں گے اس میں جسٹس منصور شاہ نہیں ہوں گے، یہ تو ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ آسانی پیدا نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا میں بتاتا ہوں آسانی پیدا ان کے لیے نہیں، ان کے لیے مشکل ہے۔ وہ مخاطب کس طرح، وہ اپنا خطاصل کس پر نکالیں گے؟ میں قاضی صاحب یہ سوال ویسے پیدا ہوتا ہے، قاضی صاحب خطاصل ماضی میں منلہ صاحب بیٹھے ہوں گے، نہیں ماضی میں جب واتر منلہ صاحب بیٹھے ہوں گے، پھر جسٹس منیب بھی بیٹھے ہوں گے، منیب جس طرح ہوتے ہیں جسٹس منیب صاحب، شاہد بھائی صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، عائشہ ملک بھی بیٹھے ہوں گے، جسٹس منیب موسٹ سینئر جج جسٹس منیب صاحب ہیں۔ پھر جسٹس منیب کا جو ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ، وہ جو خوبصورت شیکسپیئر کی انگلش جو ہوتی ہے وہ اس جواب دینا بھی جانتے ہیں یار، وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی جسٹس امین الدین کی طرح خاموش ہو کے بیٹھ جائے، نعیم افغان صاحب یا نعیم افغان کی طرح، علی مظہر صاحب۔ اچھا ماضی میں ایسا ہوا جی کہ جب بھی عدالتی سال شروع ہوتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جب خطاب شروع کیا تو انہوں نے خطوط کا ذکر کیا، تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے قاضی فائز صاحب، وہ جسٹس تھے، وہ ان کا مخاطب کوئی اور تھا لیکن وہ سنا رہے تھے ان کو جسٹس عمر عطا بندیال۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور شاہ نے قاضی صاحب سے یہ بھی چیز چھین لی کہ وہ کس کو سنائیں گے، اپنا خطاصل کس پر نکالیں گے؟ بہت عجیب انہوں نے کہا جی کیا ہے 7 تاریخ کو جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے عدالتی سال اور ریفرنس میں آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کمنگ چیف جسٹس بن رہے ہیں اکتوبر میں۔ اب چیف جسٹس کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس برصورت بنیں گے اور قاضی صاحب 26 اکتوبر کو گھر چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت پہلے دن سے یہ بات پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، اور کل اب وہ چودھری والی بات شروع ہو گئی نا، وہ چودھری جب کسی دے کوئی جب کوئی تعریف کرنے والے، اب وہ لفظ میں یہاں نہیں کہہ سکتا، سارے تہاڈی بڑی مہربانی، سارے مسلمان سارے بحیثیت انسان سارے برابر ہوتے ہیں، لیکن وہ جب کسی چودھری کے گھر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے باغ لگے رہنا، تواڈے منڈے جینا، تواڈے بچے جینا، وہ ان کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کل تعریف کرنا شروع کی ہے جناب اپنے عرفان صدیقی صاحب نے جی، انہوں نے کالم لکھا، پورا کالم جسٹس منصور شاہ پر لکھا، پہلی 2 لائنز انہوں نے لکھی جناب جسٹس منصور شاہ تعریف سٹارٹ، جسٹس منصور شاہ جناب پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں ان جیسا نیک نام جج پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا پھر اگلے ہی سانس میں اگلے ہی لمحے وہ بغیر سٹاپ کیے اگلے ماہ اکتوبر میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن رہے ہیں۔ واہ، اناؤنس کر دیا انہوں نے۔
اب دیکھیے وہ باغ لگے رہا نا، وہ نام جو وزیر قانون کی زبان پر نہیں آیا، اٹارنی جنرل کی زبان پر نہیں آیا، وہ جو کیا رکھے ہوئے لا پر وہ آج کل مشیر وہ اے آئی جنریٹڈ کریکٹر بیرسٹر عقیل، ان کی زبان پر نہیں ہے. بارے میں سنا میں نے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں. ہاں تو صحیح کہتے ہیں نا، کون جانتا ہے اسے؟ بیرسٹر عقیل کو، ویسے لگتا ہے ٹی وی پر بھی بیٹھا، بیرسٹر عقیل میرا دوست ہے نا یار، تھوڑا سا فاصلہ کر رہے ہیں. یہ بات نہ کریں. اچھا بیرسٹر عقیل صاحب سے جب میری ملاقات جب بھی ہوتی ہے تو میں جب ان سے گفتگو کرتا ہوں، بہت سی ایسی گفتگو ہے کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ مجبوری ہے، اب کریں کیا. وہ میں نے کہا کہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں یار، چھوڑیں سیٹ کو، کیوں آپ نے کلابہ مارا ہوا ہے. عزت ہے تو سب کچھ ہے، عزت نہیں ہے تو پھر وہ وہی بات باغ لگے رہنا. تو اس بندے کا کام کیا بھی؟ تھوڑے بچے جی ہر ناجائز چیز کو آگے ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنا، علم اس کا. اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات اور کی ہے اس اپنے انٹرو میں، وہ تیسرا سوال، یہ 2 سوال میں ڈسکرائب کر دیے. نہیں میچ نہیں پڑھ رہا تو پھر کیسے آمنا سامنا کیسے ہوگا قاضی صاحب اور جسٹس منصور؟ میں اس پر بات کرتا ہوں. اچھا بیچ میں آپ نے ایک اور سوال کر دیا، میں تیسرے سوال کی طرف میں خود سوال کروں گا، میرا کام ہے. اچھا وہ میچ نہیں میچ دیکھیں جسٹس منصور شاہ صاحب جو ہے نا وہ اپنے تمام تر وہ حساب کتاب لگا کے، میں ستاروں کی چال دیکھ کر، ستاروں کی چال نہیں، وہ اس پر یقین نہیں رکھتے. ان کا بلیف صرف اللہ کی ذات پر. میری جب ان سے یہاں ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے جب یہ پوچھا تھا کہ شرینی والی بات بڑی مشہور ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ سچ پیٹ ٹھپکا ینگ مین رایا صاحب، وہ اللہ کو منظور ہوا نا تو کوئی روک نہیں سکے گا. یہ ہوتا ہے بلیو انسان، صحیح یہ ہوتا ہے بلیو. اور انہیں پتا تھا. وہ اپنا تمام حساب کتاب لگا کر امریکہ سے واپس آ رہے ہیں 12 تاریخ کو. کل کسی بندے ایک نے بڑی خوبصورت ٹویٹ، مجھے بڑا خوبصورت لگا اس کا ٹویٹ، اس نے کیا تھا ٹویٹ کہ قاضی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پاکستان میں ہیں، ان کو مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جو ہے نا وہ پتہ نہیں لالے پڑے ہوئے ہیں یا کیا پڑا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ بے فکر ہو کر لندن وہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں جسٹس منصور شاہ صاحب، اور چل کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ میں نے چیف جسٹس بننا ہی بننا ہے، ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. وہ جب انگور وہ دور ہونا، وہ اچھل کر جو ہے نا وہ انگور کے گچھے لینے کی کوشش کی تو اس لوڑے نے کہا نہیں بھائی انگور کھٹے ہیں. تو یار ایک مسئلہ بیچ میں ابھی بھی ہے نا. اب بات مغل صاحب بات تو سنا کریں. اب بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پوری کوشش کی حکومت نے جی کہ ہم آئینی امینڈمنٹ لائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، میں پہلے دن سے کہتا ہوں مغل صاحب کہ بدنیتی پر بنایا گیا کوئی بھی منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ جو اب 1997 والی وہ ترمیم کر رہے ہیں، سن تو لینا سپریم کورٹ رولز میں تو ججز کی تعداد وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بل پیش ہو نہیں سکا لیکن اب شاید آج پیش ہو جائے جمعے کو. وہ کہہ رہے تھے پرائیویٹ ممبر ڈے پہ آپ پیش نہ کریں. تو پھر یہ جو قاضی صاحب والی قسط ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی یا پھر آگے قاضی صاحب اسی بہانے وہ جو عمر والا چکر ہے کہ عمر بڑھا دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ نہیں ہوتی، ان کے پاس نمبر گیم نہیں ہے، نمبر پورے نہیں ہے. سینٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ان کے پاس گئے تھے نا، مولانا فضل تو یار 60,000 مقدمات بھی تو ہو گئے سپریم کورٹ پہ. 60,000 مقدمات جو دو انہوں نے بھرتی کیے تھے نئے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ جب آئے تھے تو 15-20 کیس تو نپٹائے ہوں گے یار. 57,000 پر وہ تھے یار. اچھا میں 60,000 ہو گئے صاحب آپ کو بتاؤں کہ 15,000 ان میں ایسے کیسز ہیں 15,000 جو بالکل غیر مؤثر ہو چکے ہیں. صرف مینجمنٹ ان کی درست نہیں ہے، وہ 2-3 جج بیٹھے اور ایک ہی دن میں وہ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح ایک ہی دن میں. یہ جو صاحبان 2 اڈاک لائے گئے تھے انہوں نے جیبیں بھرنی ہے، پیسے لینے ہیں، جیبوں میں ڈال کے گھر. وہ پینشن بھی تنخواہ بھی وہ اب وہ کیسز چھٹیوں پر ہیں، وہ ان کا احتساب نہیں ہوتا. کیا احتساب ہوگا ان کا جی؟ یہ ملک ایسا ہی ہے. اچھا جو بات آپ نے ایک اور کی تھی مول صاحب، میں وہ سوال کر لوں باری باری، بہتر لگتا ہے ویسے سلسلہ کوئی ایسے گفتگو شنید لگے گا، لیکچر نہیں لگے گا. پوچھ لیں. وہ جو ایک استعفیٰ آ رہا ہے وہ سب کو متوقع تھا لیکن اتنی جلدی یہ نہیں تھی کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلی جائیں گی. اور وہ جو سیٹ خالی ہوگی، میرا اور آپ کا ماننا یہی ہے کہ اس پر حق جسٹس عامر فاروق صاحب کا بنتا ہے. مغل صاحب وہ استعفیٰ نہیں ہوگا، وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہے. اچھا وہ استعفیٰ ہوتا ہے کہ میں مطلب کسی کو فورس کیا جائے تو وہ استعفیٰ ہوتا ہے نا. نہیں تو لکھ کے تو دیں گی نا میں اپنی جاب نہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ. اچھا وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی انجیوگرافی ہوئی تھی. جسٹس مسرت علی کی ناظرین میں بات کر رہا ہوں، جو بلے والے بینچ میں تھی، کیسب کے بینچ میں شامل تھی. اس کے بعد
جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا، اس میں بھی وہ محترمہ آنریبل جج جو ہے وہ شامل تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے خیال میں 5-6 ماہ ہو گئے ان کے انجیوگرافی ہوئی، جب سے ان کی انجیوگرافی ہوئی ایک دن وہ بیٹھی بینچ میں، لیکن وہ بینچ کوئی آدھا گھنٹہ چلا تھا، سماعت تو وہ چلی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیسز کی سماعت بڑی طویل ترین ہوتی ہے، بینچ جب بیٹھتا ہے نا تو وہ انہوں نے اپنا 90%، انہوں نے جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 90% اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ میں دیکھوں گی، ابھی جو روسٹر جاری ہے اس میں بینچ میں شامل ہے، اچھا میں دیکھوں گی کسی بینچ میں بیٹھ کر کے اگر میری صحت نے اجازت دی ہے تو میں اپنا کنٹینیوٹی کروں گی، رکھوں گی، اگر نہیں تو میں قبل از وقت جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ لے لوں گی۔ لیکن انہوں نے 90% اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ مطلب انہوں نے اس پر کہ میں ریٹائرمنٹ لے کر، میری صحت اجازت نہیں دے رہی، میں ریٹائرمنٹ لے کر گھر چلی جاؤں گی قبل از وقت۔ صحیح۔ اب جسٹس عامر فاروق، اب سپریم کورٹ میں 2 پوسٹیں خالی ہو رہی ہیں، ایک تو چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کی، جو وہ تابناک فیصلوں کے ساتھ کر جا رہے ہیں، اپنے جو درخشندہ روایات چھوڑ کر جو ہمیشہ تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ جی مورخ اس کو کیسے لکھے گا وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں، مورخ ظاہر آپ ہیں، میں ہیں، ناظرین سننے والے ہیں۔ تو دوسرا جسٹس مسرت علی کی، اب اس وقت موسٹ سینئر جو جج ہیں، دیکھیں جسٹس عامر فاروق کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ہاں یہ ان کا حق بنتا ہے، ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جسٹس آپ شیزاد ملک کو لا سکتے ہیں، شاہد صاحب کو لا، شاہد بلال صاحب کو شاہد بلا کو لا سکتے ہیں، اور سب سے سینئر ہوتا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب، اور اگنور مارتے ہیں، آپ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، اور بڑے قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں قاضی صاحب کے۔ نعیم اختر افغان صاحب کو لا سکتے ہیں، تو سینئر ترین ہوتے ہیں جسٹس عامر فاروق۔ بڑے بدقسمت آپ جسٹس عرفان صادق کو لا سکتے ہیں، سینئر ترین ہوتے ہیں عامر فاروق، جسٹس عامر فاروق۔ یہ بڑی زیادتی ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ جانا چاہیے۔ اگر اب کی بار جسٹس عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ نہ گئے تو جسٹس ابراہیم صاحب، جو زاہد ابراہیم صاحب پشاور ہائی کورٹ کے، ابراہیم خان، نہیں ان کا زاہد ابراہیم نام ہے، ابراہیم خان پہلے تھے، زاہد ابراہیم، ناظرین مجھے کنفرمیشن نہیں ہے زاہد ابراہیم ہے یا شاہد ابراہیم ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک نام ہے، وہ اس وقت سنیاٹی میں دوسرے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آ گئے اور جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ لے کر نہ جایا گیا تو پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کبھی چیف جسٹس آف پاکستان اس دوڑ سے باہر ہو جائیں گے، انہیں کیلکولیشن کرنی چاہیے، نہیں کبھی بھی نہیں بن سکیں گے۔ ہاں پھر چیف جسٹس آف پاکستان 2032 کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس بنیں گے سپریم کورٹ میں آنے کے بعد۔ بہت زیادتی، اگر آج چلے جاتے ہیں ان اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جیسے عامر فاروق صاحب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان کی ایلیویشن ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عامر فاروق بنیں گے 2032 کے بعد۔ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا حق مارا جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے جتنے دوست ہیں، صحافی ہیں، اس پر آواز بلند کریں، یار ان کا حق مارا جا رہا ہے نا، دیکھیں حقدار کو حق ملنا چاہیے نا۔ صاحب ہمارا کام کیا ہے مغل صاحب، ہمارا کام یہی ہے نا کہ کسی حقدار کا حق مارا جا رہا ہو تو ہم اس کے لیے آواز بلند کریں، یہی کام ہے بالکل۔ اور جتنی ان کی خدمات ہیں اس کے عوض تو اب انہیں انعام دے ہی دینا چاہیے، بڑا لمبا سفر ہے ان کا، ہاں انہیں پاکستان بڑا لمبا چلا گھاٹا ہے، چلا گھاٹا ہے، انہوں نے ان کا حق ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ مورچہ خالی کریں اور وہاں پہ محسن اختر کیانی نہیں، صاحب آ آخر جائیں، تو جانا ہی ہے انہوں نے، آخر تو چیف جسٹس نے وہ کتنے قابل قبول ہوں گے، سپریم کورٹ تو جانا ہی ہے، یہ بھی بڑا سوال ہے یار۔ محسن اختر کیانی ہو، جسٹس محسن اختر کیانی ہو، جسٹس میاں گل حسن ہو، جسٹس میں تو بڑا ڈاڈا پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں یار اسلام آباد ہائی کورٹ، مغل صاحب یہاں پر میں ایک بات کہوں کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا تو جب بھی عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی نا تو جیت ہمیشہ عدلیہ کی، ہمیشہ۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ عدلیہ میں جو ہے نا وہ ججز ہمیشہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح درخشندہ روایات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کرسی پر براجمان رہے، اس دور میں بھی ایسے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ وہ جیت ان کی ہوئی ہے، آئین اور قانون کی جیت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو اس دفعہ ان کا حل انہیں ملے گا، وہ سینئر ترین جو موسٹ سینئر ترین ہے، اور ان کا۔ اور ایک اور بات جو جاتے جاتے مغل صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں 1-2 منٹ میں وہ کنکلوڈ کر دوں گا
اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو 7 سپٹمبر کو وہ لیگیسی کی کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دیکھ رہی. اب وہ کیا نہیں کیا وہ اس 8 فروری کے جو جس پر عمران خان کی عرضی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کمیشن بنانے کے حوالے سے، اس پر وہ بنائیں گے؟ کیا 9 مئی کے حوالے سے وہ کمیشن بنائیں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے نا کہ وہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں نا. یہ میرے لیے 7 سپٹمبر کو دیکھنا ناظرین چھوڑ کے کچھ نہیں جا رہے راجہ صاحب، وہ بہت اہم چیزیں لے کے جا رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ میرے لیے یہی ہے کہ 7 سپٹمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کیا خطاب کرتے ہیں. کیا وہ جو اس ملک جو ایک جمود کی کیفیت ملک میں طاری ہے اس وقت وہ اس کو توڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں 26 اکتوبر کو گھر چلا جاؤں گا، آنے والا جو چیف جسٹس ہے وہ یہ سارے کام کرے گا، سارے معاملات وہ دیکھے گا. اور یہ بھی کیا وہ یہ کہیں گے کہ میں جانے سے پہلے 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے مجھ پر جو الزامات لگے تھے کمشنر راول پنڈے نے، میں اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کے لیے جسٹس منصور شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عطن اللہ اور جسٹس منیب اختر، یہ 5-6 رکنی کمیشن بناتا ہوں اور یہ اس کی تحقیقات کریں. کیا وہ کہیں گے کہ 9 مئی کے حوالے سے اس کے حقائق جاننے کے لیے حمود الرحمان کمیشن کی طرز پر ایک آزادانہ کمیشن بناتا ہوں؟ یہ چیزیں میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں. ساڑھے آلو نہ ہی بس اس کا لبے لباب یہ ہے قاضی صاحب چھوڑ کے جائیں گے وہ لیگیسی جس کو صدیوں یاد رکھا جائے گا، اور قبر میں ان کا پیچھا یہ فیصلے جو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جو کر کے جا رہے ہیں وہ پیچھا کریں گے، اور عوام ان کو ایسے نہیں جانے دیں گے. بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.